बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान गिरामी कदर, आज की ये हमारी खूबसूरत जो AHP इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जो तसलसल के साथ प्रोग्राम चल रहे हैं, यकम रमज़ान मुबारक से लेकर के 25 रमज़ान मुबारक तक इसी तरीके से ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। और आज हमारी जो नशिस्त है वो 18वीं नशिस्त है दोस्तान गिरामी कदर। और इंशाअल्लाह इस नशिस्त में दो हमारे मौज़ूआत हैं। एक मौजू तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के हवाले से बात करेंगे। बज़ाहिर दुनिया से पर्दा करने के हवाले से बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कब, कैसे, किसने पढ़ाया, कैसे हुआ। और उसके बाद फ़ौरन ही जो खुलफाए राशिदीन का चुनाव हुआ उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमारे दरमियान आज की इस नशिस्त का, जैसे साबका रवायात को कायम रखते हुए, आज की इस नशिस्त का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होगा। और हमारे दरमियान मौजूद है मोहम्मद उसामा भाई, वो तिलावत कुरान पाक से आज की इस नशिस्त का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं? सबसे पहले तो जाबिर भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिसने हमें इस पाक और मुबारक महीने के अंदर इतनी बाबरकत महफिल के अंदर आने की दावत दी। बहुत ही खूबसूरत कलाम है और यकीनन साथियों के लिए नया होगा। मैं इंशाअल्लाह वो पेश करके अपनी हाज़िरी को मुकम्मल करूंगा। माशाअल्लाह। तो दुरूद शरीफ से हाज़िरी का आगाज़ करते हैं। हजार बशोयम दहन मुश्को गुला हजार बार बशोयम दहन मुश्को गुला हुनूद नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। अवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा। अवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा। ये मारिफत के रास्ते हैं अहल दिल के वास्ते। ये मारिफत के रास्ते हैं अहल दिल के वास्ते। जुनैदियों से जाके मिल गजालियों में बैठ जा। जुनैदियों से जाके मिल गजालियों में बैठ जा। और आज की इस बाबरकत महीने के हवाले से कि दुरूद पढ़े, नमाज पढ़े, इबादतों के राज पढ़े। दुरूद पढ़े, नमाज पढ़े, इबादतों के राज पढ़े। सफ़े है सब बिछी हुई इश्क वालियों में बैठ जा। सफ़े है सब बिछी हुई
عشق والیوں میں بیٹھ جا، ہر ایک سانس ان کو جو دیکھنے کا شوق ہے، ہر ایک سانس ان کو جو دیکھنے کا شوق ہے، تو آنکھیں بند کر کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھیں بند کر کے چادر کی جالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہو چاہتے ملے خلد میں اونچا مقام، اگر ہو چاہتے ملے خلد میں اونچا مقام، تو پنجتن سے عشق کر، تو پنجتن سے عشق کر، حلالیوں میں بیٹھ جا، تو پنجتن سے عشق کر، حلالیوں میں بیٹھ جا، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو منہ مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، تو منہ مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم سے نکل، اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم سے نکل، سکون چاہیے تو پھر دھمالیوں میں بیٹھ جا۔ اور آخری شعر میں مظفر وارسی صاحب لکھتے ہیں کہ مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل بھی تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل بھی تو نہیں، توجہ چاہیے تو پھر یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو پھر یرغمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید ترقی اور خیر و برکت عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے رہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت کلام، بڑے خوبصورت انداز، اور پرانے جو طریق تھے نعت کے ان کو اجاگر کیا آپ نے۔ تو پہلے نمبر پر تو بلا تمہید جناب ہم اپنی طرف آتے ہیں، اور جناب شاہنواز صاحب، مفتی صاحب، ہم آپ کا اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی گوناگو مصروفیات کی میں سے آپ نے وقت نکالا۔ ایک تو جیسا کہ میں وہ پہلے بھی 2 دفعہ ٹرانسمیشنز میں کہا کہ علماء کرام اور اسپیشلی منزل سنانے والے لوگ، قراء حضرات، بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اسپیشلی رمضان شریف میں۔ ابھی آپ نے منزل بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی سنا رہے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، قیمتی وقت آپ نے نکالا، اور موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی
آپ نے مجھے بھی یہاں موقع دیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک آپ کی زندگی پر ایک خوبصورت آپ نے ایک موضوع چنا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے سوالات جوابات ہوں گے۔ تو جو ٹیم کام کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، یہ ہمارے دوست، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، میرے نزدیک اس دور میں فتنوں کا دور ہے کہ اہل سنت کے افکار اور نظریات اور عقائد پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ بالکل تو اس صورت میں جو نوجوان بچے ہمارے جو میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، تو اگر مثبت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو، اہل سنت کے نظریات افکار کو احسن طریقے سے مدلل انداز میں آگے تک پہنچاتے ہیں، تو یہ حضور کی نظروں میں ہمیشہ سرخور رہیں گے۔ ماشاء یہ کوئی عام کام نہیں ہے اللہ بالکل کہ بہت بڑی جنگ ہے اس کے اندر یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر بندے کا اپنا کام ہے، جو شر پھیلا رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ حضور کے حدیث مبارکہ ہے، اِنَّ شَرَّ شَرِّ شِرَارُ العلماء وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ العلماء، کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق بھی علماء سو ہیں، اور سب سے اعلیٰ مخلوق بھی اچھے علماء ہیں۔ تو اسی طرح مخلوق کی بھی دو قسمیں، شر والے بھی ہیں، خیر والے بھی ہیں۔ تو الحمدللہ آپ خیر والے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو اس لیے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے تسلسل سے لگے رہیں۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے محنت، ایک ہوتا ہے وقت، ایک ہوتا ہے پیسہ۔ تو یہ کام ایسا ہے، اس میں تینوں چیزیں لگتی ہیں، ظاہر ہے خریدنا پڑتے ہیں معاملات سارے۔ تو آپ یہ تینوں چیزیں محنت کے ساتھ اور وقت بھی دیں گے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پلیٹ فارم ایک بہت اونچے درجے پر ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ مزید موضوع ہے ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بظاہری حیات اور بظاہری رحلت، بظاہری وفات، اس دنیا سے رحلت فرمانا، اور ان کے جنازے کے حوالے سے، پھر خلفاء کا چناؤ کے حوالے سے ہے۔ مفتی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ 13 دن آپ علیل رہے تقریباً۔ تو پھر پہلا سوال میرا آپ کی طرف آتا ہے کہ آخری ایام کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت تھی، نصیحت تھی؟ وہ ایام کیسے گزارے؟ کتب کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے زیادہ تو حضرت عائشہ نے کافی ساری روایات کی، وہ بھی ٹاپک آج ہمارا ہے، اس پر بھی گفتگو۔ اس حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ منظر تھوڑا سا پیش کریں، پھر آگے اس کو لے کر کے مزید چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضور کی جو وصال میں ظاہری آپ کا ہوا، جی تو حدیث مبارکہ ہے، اس کو علامہ یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف میں لکھا ہے، علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحت حلبیہ میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا پر آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آیا اس لیے ہوں کہ تمہیں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اور جا اس لیے رہا ہوں کہ وہاں میرے اوپر آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اچھے کام کرو گے دیکھ کر خوش ہوں گا، اگر گناہ ہوں گے تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور روزہ اقدس میں بھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوكَ، تو وہاں تشریف فرما ہو کر بھی نظر رحمت اپنی امت پر فرما رہے ہیں۔ پھر آپ قرآن پاک میں دیکھیں نا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ دونوں مضارع کسی کے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک کرتے ہیں اور تا قیامت پاک کرتے رہیں گے، اور علم و حکمت سکھاتے ہیں، سکھاتے رہیں گے۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسرا، ایک حدیث شریف کی کتاب ہے بیہقی شریف دلائل النبوہ، اس کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 253 ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر حدیث مبارکہ بڑی طویل حدیث ہے حضور کے وصال کے اوپر، لیکن اس کا میں مختصر سے آخری سا بیان کر دیتا ہوں۔ 3 دن تک حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آتے رہے، اللہ اور ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے رہے۔ اچھا، اسرائیل علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ آئے تو جب پہلے دن حضور نے فرمایا، اسرائیل کیوں آئے ہو؟ عرض کیا، آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں، آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ یہی فرمایا، تیسری مرتبہ یہی فرمایا۔ اور جب حضور نے پوچھا کہ بار بار آ رہے ہوں، تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سفارش کرنے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اللہ کا سلام بھی میں پیش کر رہا ہوں، اور رب فرماتا ہے میرے محبوب کو یہ عرض کرو کہ 2 اختیار ہیں، امت میں رہنا چاہتے ہیں تب بھی، اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں تب بھی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پاس جانا پسند فرمایا۔ اللہ
تو جب جبریل نے عرض کیا اجازت دیں اسرائیل آ رہے ہیں 3 دن سے، لیکن وہ ڈر کے مارے آپ سے بات نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے نبی کا ڈر ہے یہاں پہ، اور اس سے پہلے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی گئی۔ موسیٰ اسلام کا جو واقعہ ہے ان تھپڑ مار دیا، لیکن اجازت بعد مانگی، پہلے ان سے نہیں مانگی تھی۔ تو یہاں تک کہ موسیٰ اسلام نے سکھا دیا کہ نبی کے پاس کیسے آ جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، ہمارے اندر اور نبی کے اندر فرق ہے۔ تو فرماتے ہیں جب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو اجازت دیں، فرمایا کیوں آ رہا ہے؟ پتہ تو حضور کو تھا، تو یا رسول اللہ یہ روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن یہ بات کہہ نہیں سکتے آپ سے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اسرائیل اگر یہ بات ہے تو آ جا۔ تو زید نے عرض کیا یا رسول اللہ آیا تو زیارت کے لیے ہوں، اگر حکم فرمائیں تو یہ خدمت بھی کر لوں گا۔ یہ دلائل نبوت بھائی شیف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیا تو زیارت کے لیے ہوں لیکن روح قبض کرنے کا حکم فرمائیں گے تو یہ خدمت بھی کر لوں گا۔ تو یہ پہلی تو یہ حضور کے وصال کی بات ہے۔ دوسرا 11 ہجری ہے، تو اس کے بعد جو دن ہے وہ سوموار کا ہے، لیکن 12 ربیع الاول نہیں بنتا۔ اس پہ یہ تاریخ کے حوالے سے میں سوال پرفیکٹ اگر کوئی میں پرفیکٹ کتاب دوں گا، اور جو اعتراض کرنے والے ان کی کتاب سے ہی دوں گا۔ کتاب کا نام ہے حکیم علومت، ان کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے ان کی وہ ہے ہی نور مصطفیٰ پر ہے، نشر الطیب فی نور نبی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ نشر الطیب فی نور نبی الحبیب، یہ کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ ان کی کتاب کے اندر 27واں صفحہ ہے، یہ فصل نمبر 7 ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال جو ہے وہ 12 کو نہیں ہے، ولادت 12 کو ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، ولادت 12 کو ہے، اس لیے میں ان کا نام لیا ہے تاکہ وہ جو معترضین ہیں ان کے ہاں وہ معتبر ہیں، تو واقع دلائل اور بہت ہیں۔ اسی طرح علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے 5ویں جلد میں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو دیکھیں نا حجت الوداع کا جو خطبہ تھا، اس کے بعد ایک دن آپ گنیں، ایک دن آپ گنیں تو سفر کی پہلی تاریخ اگر بنتی ہے، ہفتہ یا اتوار بنتا ہے، تو کسی صورت بھی 12 ربیع الاول کا سمار بنتا ہی نہیں۔ ہاتھوں میں گنتی کر لیں اس طرح، ایک دن نہیں بنتا۔ تو وصال ہوا سموار کو ہی ہے لیکن 12 ربیع الاول نہیں، تو اس لیے ولادت کا ہر ایک کا اتفاق ہے، اکثر کا جمہور کا موقف یہی ہے کہ وہ کیا ہے 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن چونکہ لوگ سن رہے ہیں، اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک پوسٹیں بنا کے فیس بک پہ شیئر کی جاتی ہیں، جی اعلیٰ حضرت نے تو 8 لکھا ہے تو یہ آپ کے ماننے والے 12 مناتے ہیں، تھوڑی ادھر بات کر لوں تاکہ وہ جگہ بھی تشنگی نہ نہیں۔ اس طرح تو علامہ صاحب آگے بات کاٹ رہا ہوں، اس طرح تو حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے بھی وہ کافی سارے بالکل سب کی ہے۔ اچھا، اس میں صرف آپ اسپیسیفک یہ چیز بتائیں، دن، ڈیٹ اور ایئر تو سب کو پتہ ہی ہے، وصال کا بھی کیونکہ 12 وفات پہلے لوگ کرتے تھے جب جاہلیت کا دور، تو اس طرح کا سین تھا، یہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں دن، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ بھی رکھتے تھے اپنے دن کی خوشی میں، تو وہ تھوڑا سا مطلب اس کو اسپیسیفک کر کے کلیئر کر دیں۔ جی اب میں ادھر بھی آؤں گا، تو آپ نے جو 12 وفات کہا، یہ صرف پاکستان میں ہی کہا جاتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں کہا جاتا۔ بالکل صحیح۔ مولود شریف کا، جس نے مولود شریف کہتے تھے، عرب کے اندر بھی کہتے ہیں مولود شریف کا دن آج، ٹھیک ہے۔ یہ وفات والا صرف پاکستان پر ذکر چند لوگوں نے کیا ہے، ایسی بات کوئی نہیں، اگر ہے تو کسی کی بات کتابوں سے تحقیق کر کے پیش کر دی، اور کہیں سے دکھا نہیں سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان نعمت کبریٰ پوری کتاب لکھی ہے، جو کتنی صدیاں پہلے گزرے ہیں، اگر وفات ہوتی تو وہ کتاب کیوں لکھتے؟ آپ کی ولادت پر نعمت کبریٰ، حضور کے میلاد پوری کتاب علامہ ابن حجر حیثمی نے لکھی ہے۔ علامہ علی قاری محدث حنفی بہت بڑے، انہوں نے اس پہ کتاب لکھی ہے حضور کی ولادت پر، تو بہرحال وہ ایک لمبا موضوع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے 7 اقوال لکھے ہیں، 7 تاریخیں لکھی ہیں، 2 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 اور 18۔ آخر میں فرماتے ہیں اشہر ہند الجمہور جو ہے وہ ہے 12 ہی کو ہی ولادت ہے۔ سبحان اللہ۔ محقق جو ہوتا ہے وہ اس کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ جب کسی بات پہ تحقیق کرتا ہے، بہت سی تواریخ پر چھان بین کرنے کے بعد اپنا جو موقف ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ساری تاریخیں ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ اشہر، سب سے زیادہ، وہ اس میں تفضیل ہے کہ اشہر ہند الجمہور، کہ جمہور علماء کے نزدیک سب سے مشہور تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے، اور اعلیٰ حضرت کا موقف یہی ہے۔ جیسے میرا شیخ تھانوی صاحب کا بولا، نشر الطیب میں کیا لکھا ہے؟ 12 کو بھی لکھا انہوں نے۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کے وصال۔
وصال ہوا تو سموار کو ہی ہے لیکن 12 کو نہیں. چلے ایک اور بات اس پہ بھی کر لیتا ہوں. مان لیا 12 ہی کو بھی ہو گیا, اگر زبردستی کوئی کہہ ہی دیتا ہے, کوئی معترضین نہیں کہتے نہیں ہم نے لازم 12 ہی کو ہی ماننا ہے, ٹھیک ہے, تو حضور کا جانا بھی حضور کا ہمارے لیے خیر ہے. حیاتی خیر لکم اور مماتی خیر لکم, تو وہ حضور جائیں تب بھی زندہ ہیں, رہیں تب بھی زندہ ہیں. ایک صرف جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوئے ہیں. اب آتے اس بات پر کہ حضور کے آخری ایام تو 13 دن, ایک میں ہے کہ آپ 10 دن, ایک روایت میں ہے 13 دن, ایک میں ہے 14 دن. مختلف روایات ہیں لیکن 13 والی زیادہ مشہور ہے. اس میں کہ حضور کا جو جس میں آپ کا وصال ہوئے جس بیماری میں, وہ آپ 13 دن آپ بیمار, آپ کی جو صحت مبارکہ ہے ناساز رہی. بخار وغیرہ تھا یا کیا اس کے ہائی لائٹ ہوتا ہے؟ یہی تھا, اس میں بخار کی شدت تھی. ویسے ایک اس میں اصل میں ایک بڑا لمبا موضوع ہے, بخاری شریف و مسلم میں بہت لمبی حدیث ہے, اگر میں اس پہ جاؤں نا میں چاہ رہا ہوں کہ صرف خلاصہ بیان کر لوں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں, وہ میمونہ, یہ ساری ازواج مطہرات حضور کے پاس تھیں, حضور کے چچا کے پاس تھے. فرماتے ہیں حضور کو ہم نے وہ کوئی دعا پلائی, تو حضور جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی فرمایا مجھے منہ سے آپ نے دعائی کیوں پلائی ہے, میں تو روزے کی حالت میں تھا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے چاہا پر جو ہے جو ایسی بیماری ہے جو اسے ہم کہتے ہیں, ویسے حضور کے لیے لفظ ہم استعمال کر سکتے کہ یہ جنون والی جو اس طرح کی بیماری ہوتی ہے, تو چونکہ حضور نے دعا فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام ومن سیء الاسقام, حضور تو دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ. حضور فرماتے ہیں مجھ پر یہ بیماری کبھی اثر نہیں کر سکتی. جب آپ نے طبیعت ناساز تھی, اب ٹھیک ہوا تو آپ نے منع فرمایا. تو یہی ہے کہ بخار تھا, تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 7 کنوؤں کا پانی مکس کر کے اسے مجھے نہلاؤ. پھر حضور نے ایک لمبا خطبہ دیا, میں اس لیے اس کو ٹچ کر رہا ہوں کیونکہ آگے جا کے خلافت کی بات آنی ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں میں پہلے سے اسے گراؤنڈ ادھر سیدھا کروں تاکہ وہاں بات آسان ہو جائے. سب سے ایک جو لمبا خطبہ حضور نے فرمایا, حضور نے خطبہ دیا ہمارے لوگوں جو ابوبکر ہے اس پہ میرے اوپر بڑے احسان ہے, یہ اشارہ بھی تھا اس لیے کہ میرے بعد خلیفہ یہی ہوگا. پھر آپ نے فرمایا بیماری کی حالت میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, بخاری شریف و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ بھی اشارہ. پھر حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں ابوبکر صدیق نے پڑھائیں, یہ بھی اشارہ اس طرف تھا. وہ لگا آپ جب سوال کریں گے میں اس کا جواب بعد میں دوں گا, لیکن یہ ابھی وصال کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں حضور کے وصال بھی. پھر حضور پوچھتے بار بار کہ عائشہ صدیقہ کی باری کب آئے گی, تو سیدہ میمونہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو زیادہ ہی آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ پھر آپ انہیں کے ہاں ہماری طرف سے اجازت ہے. تو سرکار کا وصال, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ حضور کا وصال جب ہوا تو حضور کا سر اقدس میرے سینے پر تھا. ایک میں یہ کہ میری ٹھوڑی اور میرے پھیپڑوں کے درمیان تھا, یعنی یہ جگہ یہاں پہ رکھا ہوا تھا. تو آخری ٹائم حضور نے دیکھا کہ ایک صحابی رسول کے پاس جو ہے وہ تھا مسواک, تو حضور نے اس کی طرف دیکھا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے جان لیا کیونکہ محبوبہ محبوب کائنات, محبوبہ محبوب خدا تھی, تو حضور کی ہر بات سمجھنے والی تھی, تو آپ کا اشارہ وہ سمجھ جاتی تھی, تو حضور کی رازدار تھی. تو حضور کو جب طبیعت ہوئی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسواک پسند فرما رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے. حضور نے اپنے سر مبارک سے اشارہ فرما کہ ہاں, میں جواب دیا کہ ہاں. تو آپ نے جب دیا تو وہ سخت تھا, تو یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف میں بھی. تو آپ نے نرم کر کے اپنے منہ سے, پھر آپ صدیقہ کائنات کی شان دیکھیں, آپ کا لواب مبارک وہی حضور کے منہ میں اللہ چبا کے دینی, کیا شان ان کی. وہ لوگ ان کے لیے بھی سبق ہے جو ان پہ لعن طعن کرتے ہیں, تو رسول اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں ان سے. اللہ تو پر حال سرکار کو وہ نرم کر کے دیا, حضور نے اس سے مسواک فرمایا. پھر اسی طرح نماز جب حضور نے آخری نماز جب گئے, سیدنا عباس حضرت مولا علی ایک میں حضرت عباس کے بیٹے وہ بھی تھے حضرت قاسم, تو یہ حضور حضرت عباس کے ساتھ حضور کو سہارا دیا, اور حضور اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ آپ ان کو بڑی نرمی کے ساتھ, یعنی بہت علیل تھے, تو مسجد میں تشریف لے کر کے آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, اور نماز سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھائی. اللہ تو بہرحال یہ وصال کے کچھ دن تھے. تو اگر میں اور بات کروں کہ جو وصال ہوا پھر عرش پہ کیا ہوا, وہ ایک بہت لمبی طویل کشی میں جو حدیث پہلے میں نے ذکر کی ہے, بہت بڑی حدیث ہے, 8-10 لائنوں پہ حدیث مبارکہ ہے. تو اچھا آگے چلتے ہیں جی. آخری کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ حضور علیہ السلام کے جو حدیث مبارکہ میں ہیں 2 چیزوں کے بارے میں تھا, الصلاۃ, ایک نماز کے بارے میں تھا, اور دوسرا تھا کہ وما ملکت ایمانکم, کہ اے میری امت ایک نماز کو نہ چھوڑنا, ایک اپنے غلاموں پر کبھی تنگی نہ کرنا, ان پر سختی. ایک وہ رفیق اعلیٰ میں مجھے اللہ شامل کر دے, وہ ثقیفہ بنی ساعدہ والی بات ہے, وہ میں آؤں گا, وہ سوال آپ کا خلافت کے حوالے سے میں سمجھیے. اچھا آپ کا غسل جو ہے وہ کس نے دیا؟
نبی کریم علیہ السلام کے حوالے کے ساتھ تھوڑا جی جی بالکل حوالے کے ساتھ دیں گے حوالے۔ انشاءاللہ. اس میں میں نے اب کتابوں کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں. چلو آج کل اس چیز کا دور ہے تو جو جس نے نہیں میں جس یہ نے- بتاؤں مفتی جس نے صاحب دیکھا میں کہ عام علماء کرام بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن آپ سے صرف یہ ابھی تک جتنی ریکارڈنگ ہے کچھ جید علماء کرام سے میں نے یہ چیز کیونکہ ہماری عوام الناس ابھی ریسرچ کر رہی ہے، بالکل چیٹ جی پی ٹی اور بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں جن پر لوگ جا رہے ہیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ہم جس مسلک میں ہیں اس مسلک کی کتب کو بھی پڑھیں نا، بالکل تاکہ یہ آپ ایک بالکل۔ فہم ادراک والے بندے ہیں اور مفتی ہیں، تب میں آپ سے یہ ہاں عرض بالکل کر رہا ہوں۔ وہ تو ہمارا جی جی۔ طریقہ ہی ہے، چاہے جمعہ جو کوئی بھی ہو، ہمارا یہ انداز ہوتا ہے کہ عوام سوال تو کرے، ہم جواب دیں گے. جواب ہم نے دینا ہے، ٹینشن عوام کو کس بات کی؟ جی جی تب جواب ہم نے دینا آپ ہے. کس لیے ڈرنا، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے اہل سنت کا جو سب چیزوں کا جو دار و مدار دلائل پر ہے، بالکل تو ہماری ہوائی باتیں ہوتی بھی نہیں ہیں. صحیح، تو یہ سیرت حلویہ ٹھیک ہے۔ علامہ برہان الدین حلوی، ضیاء النبی پی کرم شاہ صاحب الحضری، مدارج النبوہ شیخ محقق عبداللہ محدث دہلوی، شواہد النبوہ علامہ عبد الرحمن جامی جنہیں مولا جامی جن کا کلام ہی بڑا مشہور ہے، ان کی کتاب ہے. اسی طرح ہماری جو البدایہ والنہایہ کتاب ہے، اور اسی طرح ہماری کتاب ہے تاریخ طبری، اس کے اندر ہے الکامل فی تاریخ کے اندر. یہ بڑی جو معتبر کتابیں ہمارے نزدیک سمجھی جاتی ہیں، دیگر کے نزدیک سمجھی جاتی ہیں. صحیح، ان کا مطالعہ کریں، ان کے اندر یہ سب یہ باتیں موجود ہیں جو میں ابھی بیان کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال با کمال ہو گیا تو حضور کو جو غسل دیا ہے اس میں جو 3 نام ہیں، ایک ہیں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا، دوسرے حضرت عباس ہیں حضور کے چچا، 2 حضرت عباس کے بیٹے ہیں. ایک کا نام قاسم لکھا ہے، ایک کا نام قسم لکھا ہے، قسم اس طرح کا نام ہے. بہرحال ان میں پھر بھی اختلاف ہے، لیکن مولا علی کے بارے میں تو کسی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ خود روایت ہی مولا علی سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی، علی میرا غسل تم دینا، اپنے علاوہ کسی کو مجھے ہاتھ نہ لگانے دینا. اللہ اکبر. اور مولا علی نے غسل دیا. پھر اس میں لمبی تفصیل ہے کہ حضور کے کپڑے مبارک اتارے گئے یا انہی میں غسل دیا گیا، کیا انہی میں کفن دیا گیا یا کفن الگ گیا. میں سب پہ بات کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ، تو کوشش کروں گا تاکہ جامع معنی ہو جائے، کہ بہت لمبی بھی نہ ہو بہت مختصر بھی نہ ہو، سمندر کو کوزے والی ساری باتیں ہو جائیں. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب غسل دیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ابھی جو اہل بیت طہار ہیں وہ سوچ ہی رہے تھے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں، اتنے میں ان پر نیند کا غلبہ، یہ جتنی میں نے کتابوں کے نام نہیں سب میں یہ بات موجود ہے، نیند کا غلبہ ہوا تو ایک آواز آتی ہے کہ ان کے کپڑے نہ اتارے جائیں، ویسے ہی غسل دیا جائے. پھر انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، حضور کا خود فرمان موجود ہے میت کے کپڑے اتار کے اس کو غسل دیا جائے. تو جب سرکار نے یہ فرمان انہوں نے پڑھا، پھر انہوں نے کہا نہیں غسل، پھر خاموش ہو گئے. پھر آواز آئی کہ کپڑے اتار کر ہی غسل دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ شیطان کا وسوسہ تھا، لہذا کپڑے نہ اتارے جائیں، ایسے ہی غسل دیا جائے. حضرت عباس نے کپڑا پکڑا ہوا تھا، مولا علی ان کو غسل فرما تھے، اور حضرت عباس کے جو بیٹے تھے وہاں پر پانی بہا رہے تھے. تو بہرحال حضور کو سیدھا غسل دیا گیا. پھر یہ ہے کہ قمیض نچوڑی گئی، اس کے بعد اس قمیض کو پہنا کر اوپر کفن کے 3 سوتی کپڑے، یمنی جو کپڑے تھے ان میں آپ کو کفن دیا گیا. 3 کپڑے تھے. اب ایک یہ ہے کہ اب 3 کپڑے وہ دیے گئے تو چوتھا نیچے قمیض بھی تھی، اس میں پھر یہ ہے کہ قمیض جو ہے وہ نچوڑ کر اس میں کفن دیا گیا اور 2 کپڑے اوپر اور دیے گئے. تو یہ حضور کا کفن تھا. تو غسل مبارک کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کے ناف میں اور حضور کے اس آبروں پر کچھ پانی قطرے لگے، میں نے چوس لیا، اللہ نے مجھے ان قطروں کی برکت سے اتنا علم دیا کہ انا مدینہ العلم والی البابھا. اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی جی. دوستان گرامی قدر، آگے اس موضوع کو مزید لے کر کے چلتے ہیں. ایک چھوٹا سا میرے اپنے دماغ میں ابھی بیٹھے بیٹھے ایک چیز آئی جب آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے امام علی مقام نے نماز پڑھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی. تو اس کا ایک امت کو کیا یہ درس ہے کہ آج کل کے جو پیران عظام ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا خطبہ بھی موجود ہے، غدیر خم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہاتھ اٹھا کر من کنت مولا فاز علی، اس طرح کی بے تاشا ہے چیزیں مطلب ہمارے پاس، ہم اہل سنت ہے الحمدللہ. صاحب کی اوپینین ہے، کیا یہ درس ہے کہ جو پیران عظام ہے وہ اپنے بچے کو ہی خلافت دے یا اس کو ہی گدی نشین بنائے یا باہر سے بھی بنایا جائے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت، جس طرح وہ صحابہ کرام، بات بہت آگے نکل جائے گی، صحابہ کرام کے دور میں جیسا کہ بہت ساری لڑائیاں جنگیں رہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا بھائی اس طرح یہ کیا معاملہ ہے، ہمارا تو امن تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں مشاورت تھا دینے والا اور سمجھانے والا، تو جب میرے تو ہمارے تم عوام ہو. تو
تو مطلب اس طرح ہے کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک پیغام چھوٹا سا اگر آپ چھوڑتے ہیں بھائی اس طرح ہونا چاہیے کہ پیران نظام جو ہے وہ اپنے بچوں کو گدی نشین بنانے کے بجائے اگر کوئی باہر سے کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہے، کوئی اگر اس کے اندر کوئی ٹیکٹ ہے، کوئی اگر اس کے اندر سوورینٹی ہے، تو کیا اس کو بھی لانا چاہیے سامنے یا اپنے ہی سسٹم کو آگے چلانا چاہیے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس سے سبق ہمیں یہی ملتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیران عظام ہوں یا علماء کرام ہوں، ٹھیک ہے، پہلے تو کوشش کی جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. ٹھیک ہے، اگر ان کے بچے اس اہل ہیں، اس کے قابل ہیں کہ وہ امت کی رہنمائی کرنے کا حق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو ان کو 2 نسبتیں حاصل ہیں کہ ان کی اولاد ہیں، ایک اس قابل بھی ہیں، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، اگر پیروں کے بیٹے جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، کسی کام کے نہ ہوں، بس پیر کے گھر پیدا ہو گیا ہے، بس وہ پاک ہے، اور اس کی بنسبت مرید ان کے اندر کوئی قابل بھی ہوں، ان کو گھاس پہ نہ ڈالا جائے، یہ غلط ہے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ہی نظام ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں میں نے دیکھا ایسا جو حقیقی اللہ کے ولی ہیں وہ جیسے اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں ایسے ہی مردین کو دیکھتے ہیں. اس کی ہم آپ اپنی مثال دیتے ہیں. میں خود جگہ ہم آستانہ پہ ہوتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب اپنے بیٹوں سے زیادہ ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں، ہم سے مشورہ لیتے ہیں، ہمیں فل اختیار دیتے ہیں. یہ معاملات ہیں ادارے کے کوئی بھی ہے تو یہ پیغام ہے، بلکہ ہمارے پاس سبق تھا ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ مزید جو لوگ پیران نظام وہ بھی سنیں، ان کو بھی یاد آئے کہ آپ کے جو مرید ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس علم ہے یا روحانیت ہے، تو وہ بھی آپ کے روحانی بیٹے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح عزت دی جائے جس طرح اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. اور بحیثیت مرید بھی یہ بھی بات بتا دوں کہ دونوں پہلو بات کرنی چاہیے. اپنے جو مرشد کی اولاد ہے اگر وہ قابل ہے تو ادب و احترام ان کا بھی ضروری ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ جو پیر ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مرید بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، ان کے بھی ادب و احترام کی جائے. وہ محبت صرف دین کے لیے کرتے ہیں، آپ سے کوئی ایسی بات نہیں. مفتی صاحب بہت منطقی آپ نے جواب دے دیے. چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کتنی دفعہ پڑھایا گیا اور کس نے پڑھایا؟ اس بات میں عوام میں بڑا یہ مشہور ہوتا ہے جی، کوئی شیعہ کہتا ہے جی مولا علی نے پڑھایا، کوئی سنیوں میں سے ہمارے کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے پڑھایا. جو تحقیق طلب بات ہے، پہلے میں دونوں باتیں بیان کرتا ہوں، آخر میں اس کا جو اصل موقف ہے ہمارا وہ پیش کرتا ہوں. بالکل. حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، سیرت و تاریخ میں موجود ہے، جیسے سیرت انبیاء کا میں نے حوالہ دیا وہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہی ساری پرانی کتابیں آیا ہے، مطلب وہی حوالے آپ ساری پرانی کتابیں. یہ یوں سمجھیں یہ تاریخ کی جتنی کتابیں اگر لکھی جا رہی ہیں انہیں سے لی جا رہا ہے سارا کچھ. صحیح. یہ پہلی ہیں تو ان میں یہ سب موجود ہے کہ نماز جنازہ جس طرح ہے اس کے بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کا جنازہ جو ہے وہ کسی نے جماعت کی صورت میں نہیں پڑھایا. اچھا. ایسا نہیں ہے کہ جماعت کرائی ہو پیچھے بھی کھڑا ہوا ہو. دوسرا یہ ہے کہ نہیں جنازہ ہوا ہے، وہ اس طرح ہوا کہ سیدنا صدیق پر آگے ہوئے، آپ امام بنے، پیچھے 5-10 صحابہ کھڑے ہوئے. پھر کیونکہ پہلے میں یہ بات بھی، کیونکہ ہمارے آج کل کوئی لوگ ہیں ان کی عقل شریف اتنی نہیں وسیع ہوتی، وہ بات میں پھنس جاتے ہیں. اب کچھ سن کے یہ بول رہے 10 بندوں نے جنازہ پڑھا، کیونکہ اب 10 بندے اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ تھا ہی اتنا کہ اس کے اندر اتنے لوگ آتے تھے. اور شروع سے ہی اس حجرے کو 2 دروازے رکھے تھے. آپ کے علم میں یہ بات کیوں کہ ان کو حضور کو تو پہلے پتا تھا کہ حدیث مبارک ہے حضور کی، اور اس کے راوی سے صدیق اکبر ہیں، اور اسی پہ فیصلہ ہوا تھا. بعد میں بیان کر دوں گا کہ کہاں دفن کیا جائے. جنت البقیع میں یہ کہا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے خود حضور سے سننا ہے کہ نبی وہیں وصال کرتا ہے جہاں اس کی مدفون ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. اسی لیے حضور کو حجرہ عائشہ صدیقہ پر دفن کیا گیا. اور حضور سے بھی بار بار پوچھے تھے عائشہ کی باری کب ہے، کہ حضور کو پتا تھا میرا وصال وہیں ہونا ہے، میرا مزار بھی وہیں بننا ہے. اور دروازے بھی تب 2 ہی رکھ لیے تھے پہلی زندگی میں، کیونکہ رش ہونا ہے تو ایک سے داخل ہوں گے لوگ زیارت کر کے درود پڑھ تو دوسرے سے نکل جائیں گے. ایک بات یہ بھی کلیئر کروں تاکہ ان کی عقل شریف کے لیے جن کو سمجھ نہیں آتی کہ 10 بندوں نے کیوں پڑھا. لیکن جو صحیح قول ہے، اصح قول ہے، جس پہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کے جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کرائی، کیونکہ حضور کا وصال اس طرح کا نہیں ہے جس طرح عام لوگوں کا ہوتا ہے. تو لہٰذا حضور علیہ السلام کے اندر وہ داخل ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی، عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، یہ سارے پیچھے اور صحابہ اللہ زبیر، یہ سارے جو داخل ہوئے تو زیارت کی دروشی پڑھتے ہوئے نکل گئے. پھر ٹولیوں کے ساتھ لوگ آتے رہے، پہلے آزاد مردوں نے، پھر اس کے بعد بچوں نے، پھر غلاموں نے، پھر عورتوں نے. اسی طرح رفتہ رفتہ سب نے باری باری حضور کی زیارت بھی فرمائی، درود پڑھتے گئے اور دعا کرتے گئے. دعا سے مراد یہاں بلندی درجات یا درود مراد ہے کہ حضور کے درجات میں بلندی کے لیے وہاں سے نکل. اچھا، وہ جو جنازے کی جو ترتیب آپ نے کہی تو وہ کہ جنازہ اگر جس طرح اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا،
کیا اس طرح کی دعاؤں کا نہیں، اس میں بھی علماء نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح جو ہمارا جو عرفی جنازہ ہے ہمارے یہاں جو چلتا ہے اس طرح کا ہے، کہ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، درود شریف پڑھتے رہیں اور دعا یہ کرتے رہیں کہ حضور کے بلندی درجہ. اب یاد رکھیے حضور کے درجات کی بلندی سے مراد یہ نہیں کہ حضور کو ہماری ضرورت ہے، یعنی ان کے اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ کا نزول فرما. نزول ان پہ ہوتا ہے، بخشش ہماری ہوتی ہے. میں اس میں تھوڑی سی بات اور بھی کر دوں. درود شریف جب پڑھا جاتا ہے اس کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے میں 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. 2 کام تو کاغذی کروائی ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی. اس نے لکھ دی، دائیں والے نے بائیں والے نے 10 مٹا لیے، تو درجات کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس نے لکھا نہ اس نے لکھا. صحیح دیکھیں نا کرام الکاتبین میں سے دونوں میں کسی ایک نے لکھ دیے 10، ایک نے 10 مٹا دیے گناہ. تو درجات بلندی یہ دونوں نے کچھ نہیں کیا، وہ کیا ہوا؟ محدثین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنت میں اللہ نے آپ کا محل، آپ کے نام کا پلاٹ بنایا ہوا ہے، اس کی 10 اینٹیں لگ جاتی ہیں. جتنا درود پڑھتے جائیں گے اس کی تعمیر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اس لیے حضور کی جو دعا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پر درود پڑھا جاتا رہا اور زیارت کیا. پھر ملائکہ نے بھی زیارت کی، جبریل امین نے بھی زیارت کی، سب آئے وہ ان کو لے کے آئے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر مخلوق نے حضور کی زیارت کی ہے. یہ بھی ہے روایات میں. پھر اس کے بعد جو جانور ہیں، مختلف درندے ہیں، وہ بھی زیارت کر کے گئے. ہر چیز نے حضور کی، کیونکہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انی رسول الیکم جمیعا ارسلت الی الخلق کافہ. میں پوری کائنات کے لیے، مخلوق کے لیے، جو مخلوق ہے، تو موت بھی مخلوق الذی خلق الموت والحیات، تو موت بھی حضور کی امتی ہے. اسی لیے تو اجازت مانگنے کے لیے آتے ہیں. اچھا آگے مزید چلتے ہیں جی. بڑی خوبصورت اور بڑی کیفیت والی گفتگو ہو رہی ہے، اور آگے چلتے ہیں کہ کچھ ایک ادوار آیا تھا، کچھ بہت ساری اس یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر مشہور ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی چوری کرنے کی کوشش کی تھی. کیا وہ واقعہ اتھینٹک ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا ساتھ یہ بتائیے گا کہ کئی ایسی روایات ملتی ہیں یا لوگوں سے سنی سنائی باتیں، یا اس میں کوئی اتھینٹکنیس ہے یا نہیں، کہ کسی شخصیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزار سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا. پہلی بات تو یہ اس پہ بیان کروں کہ حضور کی جسد اطہر کے بارے میں یہ تو پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی چاہے بھی تو وہاں تک رسائی کر ہی نہیں سکتا. جو پوری کائنات کی خبر رکھتے ہیں تو وہ اپنی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کتابوں میں موجود ہے. ہمارے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین. ہوا یہ کہ 2 یہودی تھے، وہ آتے ادھر خیمہ لگاتے، دن بھر وہاں سے اس رنگ کاٹتے اندر سے. صحیح. تو گھومتے پھرتے اپنا کام کرتے. کسی کو لوگوں نے کہا یار کافی عرصے سے یہ لوگ یہاں ہیں، کچھ وجہ ہے. جب دیکھا تو اندر سے پکڑے گئے. وہ اپنی سازش کر رہے تھے لیکن ہو ایسا سکتا نہیں تھا. پہلی بات یہ مسلمانوں کے لیے ہمارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بنا بولے جی وہ نکال رہے تھے اگر وہ بادشاہ اس دور کا نہ پکڑتا. ایسی بات نہیں. ہوا یہ کہ حضور نے خواب میں بتا دیا کہ فلاں اس وقت کے بادشاہ کو کہ فلاں جگہ سے 2 وہ بندے اسے کر رہے ہیں. دیکھیں نا خبر بھی تو حضور نہیں دی نا، اس لیے یہاں سے سمجھ آئے. تو وہ پکڑے گئے، بعد میں ان کو سزا دی گئی. پھر وہ حضور کے روزہ مبارک کے کافی دور سے اگر چاروں طرف سے سیسا جو ہے یہ پلا کر اندر سے لگایا گیا ہے اب تک. تو اسی طرح حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حجت العالمین کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے بہت عرصہ بعد، آپ کو پتہ ہے جو خدام رکھے ہوئے ہیں یہ ان میں سے وہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے رکھے جاتے ہیں، ان کی پرورش کی جاتی ہے، بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ان کی ہمیشہ علماء کی ذمہ داری میں، نگرانی میں ان کی پرورش ہوتی ہے. نابالغ لیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے. حضور نے خواب میں فرمایا کہ اندر سے کچھ مشک آ رہی کسی چیز کی. تو اس بادشاہ وقت کا جو تھا اس نے کہا یار اس طرح اندر تو کوئی نہیں جا سکتا، کوئی جانے کو تیار بھی نہیں، اندر نور ہی نور ہے جالیوں کے اندر. نیچے کو ابھی قبر مبارک جو اوپر اصل یہ نہیں ہے، نیچے ہے کچی مبارک ہو، تو وہاں کون جائے. تو ایک چھوٹا سا بچہ لیا، اس کو تربیت کرتے رہے. کچھ عرصے کے بعد تھوڑا اشار ہو گیا، سمجھدار کے بولا بیٹا اندر جانا، تو اندر جا کے تو نے دیکھنا ہے کوئی چیز ہے تو اٹھا کے لینا، صفائی کرانا. بچہ اندر گیا، وہ صفائی کر کے آیا. اس کے ہاتھ میں نا جیسے جادو کے تیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طرح تھے، مٹھی میں پکڑا ہوا، بول نہیں رہا. اور دنیا کا ہجوم کھڑا ہے باہر کے اس انتظار میں، اندر کیا کیفیت تھی بچہ ہمیں بتائے گا. بچہ بول نہیں رہا. تیسرے دن بچہ دیکھ رہا ہے اس طرح لیکن بول نہیں رہا، کیونکہ اندر کا ماحول دیکھ کے آیا تھا. اس نے چیخ ماری اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم حضور زندہ ہے، اور وہ فوت ہو گیا. اللہ وہ اصل میں کبوتر اندر چلا گیا تھا. جب وہ رک کے اندر باہر جگہ نہ ملی اس کو نکلنے کی، تو وہ اندر ہی مر گیا.
وہ بعد میں گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں ہی پڑی تھی، بچے کو وہی ملی، وہ ہاتھ میں لے کے باہر آ گیا. تو بچہ بھی اس نے یہ بات کی، حضور زندہ ہے. اور دوسری بات آپ نے جو دوسری بات کی تھی اس حوالے سے کہ ہاتھ کسی کا ہاتھ حضور. حضرت امام رفاعی، آج اس میں دلائل بہت ہیں. میں پھر بھی اسی کتاب کا نام لے لوں، فضائل حج مولانا زکریا دیوبندیوں کے اپنے بہت بڑے امام ہیں، اس کی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اچھا اب وہاں جا کے دیکھ لیں، تسلی ہو جائے گی. جو کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ روایتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک روایت ہوتی ہے جیسے اسماء اور رجال والی کتابوں میں آتی ہے، ایک صدری روایت ہوتی ہے سینہ بسینہ. جیسے آپ حضرت صاحب کے ساتھ بول رہے ہیں تو ان کی کوئی روایت آپ مجھے بتا دیں، سینہ بسینہ سنی یا میں نے سنی، یہ صدری روایتیں ہوتی ہیں، یہ کتابی نہیں ہوتی، یہ سینہ بسینہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک علم ہے. صحیح. اب سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. ہزاروں لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کا ہاتھ مبارک دیکھا ہے. سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، حضرت امام رفاعی کے ساتھ حضور نے مسافہ فرمایا ہے. اب کی بندہ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، یار کیوں نہیں، جو نبی ہیں وہ زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو مسافہ کرنا حضور کے لیے کون سا مشکل ہے. ایسا ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ امت فتنے میں پڑ جاتی ہے. تو اس طرح کا عشق لے کے جائے. علامہ جامی کو دیکھیں نا، روک دیا گیا. علامہ اسماعیل حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی کو بھی روک دیا گیا روزہ رسول پہ کہ جس عشق کے ساتھ آ رہا ہے مجھے باہر آنا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، تجھ سے کتے زاگ کرتے ہیں. حضور کو جاگتی آنکھوں سے حضور نے دیدار کرایا، اللہ حضرت کو بھی. تو کوئی آنکھ دیکھنے والی ہو تو حضور اب بھی ہے. پیر میرے شاہ ہاں وہ ان کو تو اس لیے یہ واقعہ میں نے ایک کتاب کا حوالہ سے دے دیا کہ یہ فضائل حج میں. اچھا بڑا امپورٹنٹ سوال اور آگے بڑا طویل چیپٹر ہمارا، لیکن ہم پھر بھی اختصار کے ساتھ کام لیں گے. یہ جو واقعہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہمارا آج کا. یہ جو واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے، ان کو قلم نہیں دیا گیا تو وہ کوئی لکھتے بھئی یہ خلیفہ ہے میرے بعد یا کوئی اس طرح کا معاملہ. حدیث کرتاس. ہاں تو مطلب اس طریقے سے ذرا تھوڑا سا عوام کو ہمارے گائیڈ کرے گا. میں سوال طویل اس وجہ سے نہیں کر رہا، شارٹ کر رہا. میں آپ کا سمجھ گیا، آپ نے جو سوال ٹچ کر دیا کہ ساری بات میں سمجھ گیا. انشاءاللہ پوری تفصیل بیان ہوگی. یہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے حدیث، حدیث کرتاس. اس پہ آج کل بڑا رولا اس پہ کیا جاتا ہے جی وہ مولا علی کو خلافت لکھ کے دے رہے تھے تو پین نہیں دیا، فلاں نے روک دیا. حضرت عمر نے خاص کر ان کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ دشمنی ان سے زیادہ ہے، کیونکہ شیطان کو زیادہ دشمنی ان سے ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ حدیث کرتاس جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حجۃ الوداع میں فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور آج میں نے اپنی نعمت تمہارے پر پوری کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا. جب دین مکمل ہو گیا اتنی بات کون سی رہتی تھی. اور نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر بات صحیح مخلوق تک پہنچاتا ہے. نبی تو وہ ہوتا ہی نہیں جو ڈر کے مارے کوئی بات نہ پہنچے. جو ڈرتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. نبی کسی ڈر نہیں ہوتا، وہ لومت لائم کا جو ہے نہیں لحاظ کرتا کہ کیا ہوگا. اب اللہ کے نبی نے جو کچھ تھا وہ بیان کر چکے تھے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہنا، اس سے یہ کہنا کہ وہ خلافت لکھ رہے تھے، یہ ان کو کس نے خواب میں آگے بتا دیا؟ کسی خود مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لے کے دے تھے، انہوں نے نہیں لکھنے دیا. پھر شیر ہو وہ تکیہ کرے، حیدر کرار ہوں وہ ڈرے، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی. مولا علی نے خود فرمایا بعد میں کہ حضرت عباس نے پوچھا نا، اے علی اگر ایسا ہے کہ خلافت ہماری اہل بیت میں تھی تو وہ نہیں دی تو فرماتے ہیں کیا کہتے ہو، اگر مجھے ہوتی تو میں تینوں سے چھین کے نہ لے سکتا، میں ان کو جانے ہی نہ دیتا، خلافت پہ بیٹھنے نہ دیتا. ایسی بات نہیں تھی. مجھے پتہ تھا سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں، حق انہی کا تھا کیونکہ حضور کی زندگی مبارک کے اندر ازاری حیات مبارکہ کے اندر بھی دائیں طرف ابوبکر بیٹھتے تھے، بائیں طرف عمر بیٹھتے تھے. جب ذکر ہوتا ابوبکر عمر کا ہوتا. جب 17 نمازیں بھی ان کی موجودگی میں پڑھائیں تو اس سے مراد اب بات کا ہوا اس طرح. میں اس کی تھوڑی تفصیل مختصر بیان کر دوں تاکہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ اس کو سمجھ لیں. نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت ناساز وہی مرض الوصال کے اندر، یعنی حضور کا جب وصال مبارک ہوا جس کے اندر جن دنوں میں، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے قلم اور کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں. لن تضلوا بعدی، تمہارے میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو. ایسا ہی تھا. تو حضرت عمر نے جب باتیں شور ہوا زیادہ تو حضرت عمر نے بولا کہ حضور کی طبیعت ناساز ہے، یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ بیان فرما دیا ہم نے مان لیا. جب نئی کسی بات کی ضرورت نہیں ہم آپ کو کیوں تکلیف دیں؟ کیا اس میں حضور کا ادب تھا یا رولا کرنے میں ادب ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ لکھنا چاہیے تھا. حضور کا یہاں فرمایا نا ادب فرمایا کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس ایک بندہ بستر پر ہے اور آپ اس کو بولیں کہ مجھے کوئی لکھ کے دے. آپ بتائیں یہ پیار محبت ہے یا کیا ہے؟
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ ہم سب کچھ مانتے ہیں، جو کچھ آپ نے پہنچا دیا حق کا سب پہنچ گیا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن اور سنت کافی ہے، یا چلو ابھی ہمارے کوئی اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آوازیں بڑھی تو حضور نے فرمایا تم لوگ میری بات سے چلے جاؤ۔ ادھر سے انہوں نے کیا شور کرنا شروع کر دیا، او جی حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا، یہ کوئی حضور خلافت۔ بات تو اس نقطے پہ کیوں نہیں آتے کہ کون سی حدیث کہاں سے اشاراتن کنایتن مولا علی سے بھی بتا دیں، کسی ایک کوئی جھوٹی گھڑی بات بھی بتا دیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی جس میں یہ کہا ہو کہ خلافت کا بتا۔ ان کو جبریل نے بتا دیا کہ حضور خلافت دے رہے تھے، نہیں دی، وہ دے مولا علی کو دے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز وہ بھی کی، حضور میں نہیں دوبارہ پڑھو، کسی امت کے لیے جائز نہیں ہے کسی ابو بکر ہو اس کے ہوتے ہوئے اور نماز پڑھائے۔ جب حضرت عمر نے نماز پڑھا دی کیا نماز نہیں ہوئی تھی؟ ہوگی، پھر سرکار نے کیوں روکا؟ اتنے جلیل قدر صحابی نے نماز پڑھا دی، پھر بندہ بولے پھر ان کی بھی انسائٹ اس میں، لیکن نہیں، سرکار نے بتایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مسئلے پہ کیوں نہیں آتا، امام اور خلیفہ یہی ہے میرے بعد۔ اس لیے بخاری شریف کتاب الصلاۃ، مسلم شریف کتاب الاذان کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور ایک قبیلے کی صلح کرانے کے لیے گئے، تاخیر ہو گئی، جب کیونکہ خلافت کا چیپٹر سے اس پہ میں ابھی اسی پہ بات کر ہی دیتا ہوں، تو حضور تشریف لانے میں تھوڑی تاخیر فرما دی تو حضرت اذان نے فاذن المؤذن وجاء الى ابی بکر اتصلی بالناس قال نعم، تو اس نے آ کے ابو بکر کو کہا، حضرت بلال نے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ اور میں ہاں، آپ کو پتا تھا میرے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، تو نماز کھڑی ہو گئی، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور آ گئے، حضور آئے تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے تو ابو بکر کو نہ پتا چلا، جب آواز بڑھ گئی تو التفت ابو بکر فارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں قبلہ ایسے تھا سامنے، ابو بکر ایسے پیچھے مڑ گئے، التفت ابو بکر فارا رسول اللہ، حضور کو دیکھ لیا، پیچھے مڑ گئے اور حضور کو دیکھا تو حضور نے اشارہ کیا، فاشار الی فرفع یدی ابو بکر فحمد اللہ، ابو بکر نے ہاتھ بلند کر دیا، اللہ کی حمد کی، اور حضور نے بعد میں جب پوچھا، ابو بکر جب میں نے اس امرتک یا ابا بکر ما مانا کا اس امرتک یا ابا بکر، ابو بکر جب میں نے کہا مصلی پہ کھڑے رہو، پیچھے کیوں ہٹے، کس نے تمہیں منع کیا؟ یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ ہمت ہو سکتی ہے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو؟ تو سرکار اب دیکھیں حضور نے اشارہ فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے نماز تم پڑھاؤ، کیونکہ اب دیکھیں یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ حضور صحابہ بالکل قبلے سے ہٹ کے ادھر مڑ کے نماز نہیں ٹوٹی، کیونکہ کعبے سے ہٹ کر کعبے کی طرف مڑ جائیں نماز ٹوٹنی اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اسے 17 نمازیں پڑھنا، پھر اسی طرح مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بہت سی حدیثیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور نے ڈانٹا بھی، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر نماز پڑھیں، تم پھر کہہ رہے عمر کو بھیجو وہ نرم دل، کہ ان سب باتوں میں کیا ہے کہ حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے ابو بکر ہے، اور اس کے صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث کرتاز جو تھی اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی دوستان گرامی قدر، بات سوالات مزید بھی ہیں لیکن ان کو اسکپ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر کریں گے بات، اس موضوع پر پھر کسی دن کوئی بات کریں گے۔ آخر میں یہ صحابہ کا بھی رد عمل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، حضرت عمر کا الگ سے موقف تھا اور حضرت ابو بکر کا الگ سے موقف تھا، وہ بھی 2 جملے آپ ارشاد فرما دیجیے گا، اور اس کے بعد ہم آگے ڈائریکٹلی چلتے ہیں خلفائے کا چناؤ اور کیا ترتیب تھی۔ وصال کے بعد بڑا سیاسی مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیں جب نبی پاک علیہ وسلم وصال ہوا، جب یہ خبر پہنچی، پاس سیدھا عائشہ صدیقہ تھی، آپ نے جب بھیجا بندہ ابو بکر صدیق کی طرف، حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت مولا علی کی طرف بندہ بھیجا، ابھی تک وہ نہیں پہنچے تھے تو حضور کا وصال مبارک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضور کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، ہم نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول آئے چلے گئے، اگر یہ شہید کر دیے یا ان کا وصال مبارک ہو جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے دونوں علی کے بعد؟ کئی لوگ مرتد ہوئے نا حضور کے وصال کے بعد، اگر تم ان کی بات کرتے تھے تو وہ تو ان کا وصال ہو گیا، اور اللہ ہی کرتے تھے تو اللہ کا وصال نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ صحیح بات